अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई है और कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये अक्सरियती नहीं बल्कि अक़लियती है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी पाबंद किया गया है कि वो इस फैसले को ना माने। अब इस फैसले के क्या आगे चलकर करारदाद के क्या नताइज निकलेंगे, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि PTI की जानिब से लचक दिखाई गई है। कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अगर इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन अगर मिलकर कोई इंतखाबात के हवाले से डेट एक तय करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इंतखाबात के हवाले से वो कहाँ स्टैंड करेगा, इस सब पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ इमरान मसूद साहब जो कि साबिक वज़ीर तालीम पंजाब हैं। उनके अलावा हमें लाइन पे ज्वाइन करेंगे साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब। सर, सबसे पहले तो 14 मई इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, इलेक्शन कमीशन ने भी 14 मई का शेड्यूल जारी किया। उसके बाद अब जो ऑप्शन इत्तेहादी जमातें और ये कर रही हैं जिसमें कौमी असम्बली में बिल भी मंजूर किया गया 3 रुकनी बेंच के खिलाफ और एक रेफरेंस लाने की बातें कर रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान बड़ी एक यूनिक सिचुएशन से गुज़र है इस वक्त, और जो कुछ हमने देखा, जिस तरह पंजाब असम्बली टूटी, फिर KPK की असम्बली टूटी, और उससे पहले आपने देखा जब चीफ़ मिनिस्टर बने परवेज़ इलाही और जिस तरीके से अपना खींचातानी हुई, हमज़ा शहबाज आए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर, ये सारा एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो कि सब ने देखा। अब असम्बली टूट गई और 90 दिन में होने हैं उसके इलेक्शंस, इस पे तो कोई दो आरा नहीं है। ये लिखा हुआ है, कानून, आइन, कायदा सब लिखा हुआ है। अब जो करंट गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती कि ये इलेक्शन हो, और वो तरीके बहाने ढूंढ रही है कि किसी तरीके से ये आगे हो जाए। और अब पाबंदी जो है वो आइन की है, और लेकिन क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए कि इसको डिले किया जाए। तो गवर्नमेंट ने यानी कि PDM ने एक तो ये चाल चली कि उस सुओ मोटो को उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया और कहा कि इस बेंच पे जो है वो हम इसको कंट्रोवर्शियल कर दें ताकि एक अबहाम सा जो है वो क्रिएट हो जाए। लेकिन अब ये जो एक कॉन्फ्रंटेशन जो है गवर्नमेंट की या चलें पार्लियामेंट की और वर्सेस जुडिशरी जो है, ये बड़ी ख़तरनाक है, और ये आम तौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो काम है वो तशरीह करता है, सारे आइन और कानून और कायदे की तशरीह करता है। पार्लियामेंट को हक है कि वो जितनी मर्ज़ी कानून साजी कर ले, लेकिन टाइमिंग जो है इस वक्त वो बायस जो है, तासुब जो है वो नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, PDM का, कि वो किसी तरीके से भी नहीं चाहती कि वो इलेक्शन में जाए, क्योंकि वो खौफज़दा हैं कि इमरान खान की जो है बहुत ज़्यादा इसके पोल्स उसके हक़ में हैं, और ये समझते कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। और अगर 2 सूबों में हुकूमत बन गई PTI की, इमरान खान की, तो जो आगे जनरल इलेक्शंस आने हैं वो किसी को भी जीतने नहीं देगा आगे जाके। अच्छा सर, मैं क्योंकि हमारे साथ जो है अहमद अवैस साहब भी हैं, तो मैं पहले आपसे ये सवाल कर लेता हूँ और फिर मैं उसको जो है वो कानूनी अंदाज से अहमद अवैस साहब से पूछना चाहूँगा। सर फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस को आइन और कानून की समझ नहीं, ये इरफान कादिर साहब जो हैं वो साबिक अटॉर्नी जनरल जो हैं वो PDM के माउथ पीस के तौर पे फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आइन और कानून की समझ नहीं और उसकी तशरीहात पेश की जा रही हैं। पहले तो आपको इसमें क्या लगता है, आपको क्या तशरीह समझ में आती है, फिर मैं अहमद अवैस साहब के पास। देखिए, इरफान कादिर साहब एक सीनियर आदमी हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो रहे हैं और उनका एक अपना नाम और मुकाम है। ऐसी पोजीशन पे जब भी कोई कमेंट करना हो किसी भी लीगल सिचुएशन पे, तो ऑन द मेरिट करना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी स्टेटमेंट जो है वो इतनी को अच्छी है कि उनको तशरीह आती नहीं या कानून कायदा का नहीं पता। आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। अच्छा, अहमद अवैस साहब, कैन यू हियर मी? बात ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है ये बड़ी प्रिकेरियस और बड़ी ही खतरनाक है और वोलेटाइल है सर, और ये इसमें बड़ी एहतियात से और फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं रखा गया। वो ना सिर्फ ये कि PDM की जो लीडरशिप है हुकूमत में जो बैठे हैं वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में महसूस करते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो वोट आउट नहीं कर सकते इमरान खान को, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये तो बड़ी वाज़ह उनकी नजर आ रही है सूरत हाल।
کیونکہ الیکشن کی صورت میں ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف بنے گی، اور اس صورت میں جو جس انداز میں انہوں نے امینڈمنٹ کر کے اور کیس اپنے خلاف جتنے تھے وہ ختم کروائے ہیں، اپنی جائیدادیں بچائی ہیں، اپنے ایسیٹس بچائے ہیں، اپنے آپ کو بچایا، تو یہ ساری بات جو ہے یہ الٹ جائیں گی۔ اور اچھا احمد اویس صاحب مجھے یہ فرمائیے سر، میں ایک بات کے اندر تاکہ اشکال ختم ہو جائیں، آلریڈی پوری قوم کے اشکال تو ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ 224 جو ہے موسٹ پرومیننٹ تھا، اور کوئی بھی ایسا چاہے وہ کسی بھی چینل کا ہو اور پی ڈی ایم سے جو ہے وہ درد دل بھی رکھتا ہو اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ سپورٹ بھی کرتا اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس عمر عطا بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی مخالفت نہیں کر رہا، اور نہ جج کو جو ہے وہ کنٹروورشل کر رہا ہے، یعنی ججمنٹ کو کنٹروورشل کر رہا ہے۔ سر اس میں یہ بتائیے کہ یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو بتا دیا تھا کہ ایک ہی صورت میں گورنر یا صدر تاریخ دیتے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل انہوں نے اپنی ثوابدید پر کی ہو۔ صدر پاکستان بھی جب اسمبلی کی تحلیل اپنی ثوابدید پر کرتے ہیں تو وہ آرٹیکل 58(2)B کے تحت کرتے تھے، اب تو وہ آرٹیکل ختم ہو گیا۔ سر اب کس بنیاد پر سپریم کورٹ کے ججز کو آئین و قانون کی سمجھ نہیں کا جملہ آ سکتا ہے، فرمائیے گا سر۔ نہیں دیکھیں نا، وہ تو 58(2)B والی تو بات نہیں ہے، اب تو کیونکہ پارلیمانی سیٹ اپ میں انہوں نے وہ اختیار پریزیڈنٹ کا ختم کر دیا، تو اب تو اسمبلی جو ہے وہ جو توڑنے کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو ہے، یا اس صورت میں کہ جہاں پہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہ لے سکیں، یا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آ جائے اور اس میں وہ حکومت ناکام ہو جائے، تو وہ صورتیں ہیں جن میں اسمبلی کو آپ برخاست کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، یہ تو ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن کور کوسچن جو یہاں پہ ہے، اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو ہے، اور جو اسد من اللہ صاحب کی بھی میں نے ابھی کچھ جلدی سے میں نے اس کو دیکھی ہے، اس کی جو انہوں نے ججمنٹ کا یہ ایک اضافی نوٹ جو ڈیسنٹنگ نوٹ اس کا الگ سے لکھا ہے انہوں نے، 25 صفحات پہ مشتمل ہے، یہاں پر بھی انہوں نے اس کور کوسچن کو ٹچ نہیں کیا، وہ ٹیکنیکلٹیز میں لگے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر کیا کور کوسچن ذرا فرمائیے گا؟ کہ میں کور کوسچن تو اس میں یہ ہے کہ 90 دن کا اگر الیکشن اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں تو الیکشن جو ہے وہ آرٹیکل 105 بھی اور آرٹیکل 224 بھی یہ کہتا ہے کہ الیکشن شل بی ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 90 days۔ اچھا سر، اب سر میں یہاں پر آنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب سے میں سوال کرنے لگا ہوں، لیکن اس کا جواب ایک آپ سے لے کر پھر میاں صاحب سے پاس آتا ہوں۔ سر یہ اگر نہیں مانتے کیونکہ ججمنٹ آ گئی، ایم آئی رائٹ کہ یہ ججمنٹ آ چکی ہے کہ الیکشن ہوں گے، یعنی 14 مئی کی جو ڈیٹ دی گئی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اگر فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ خزانہ 21 ارب روپے جاری کرے، نہیں کرتے تو یہ ایگزیکٹو کے اوپر آئے گی، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہو سکتے ہیں۔ فرمائیے یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب انہوں نے سیکرٹری فائنانس کو بلایا اور وہ آ کے انیبلٹی بتائے گا کہ مجھے نہیں اجازت دی گئی ریلیز کرنے کی فنڈ، کیونکہ فنڈ کی ڈیٹیل تو پہلے آ چکی ہے جس کو ریبٹ نہیں کیا تھا انہوں نے۔ اچھا سر، میں قانونی طور پہ آپ ہی کے ساتھ آتا ہوں، میں میاں صاحب کے پاس یہ سوال لے کے چاہتا ہوں۔ سر مجھے یہ بتائیے، 10 اپریل میں یوسف رضا گیلانی والا واقعہ آپ کو یاد آتا ہے، اور آرٹیکل 248 بھی آپ کو یاد ہے کہ صاف طور پہ اس میں لکھا ہے کہ کابینہ اور وزیر اعظم اپنے فرائض منصبی میں کسی بھی عدالت کو جواب دہ نہیں۔ کیا یہ درست بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ مقننہ جو ہے وہ عدالت کو جواب دہ ہی نہیں ہے، وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو اس کا انکار کریں گے تو ان کو نااہل ہونا پڑے گا۔ فرمائیے گا۔ دیکھیں، جواب دہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کی پابندی تو سب پہ ہے، اور یہ ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اپنی تشریح کر کے ایک اپنی ججمنٹ دی ہے، اور آئین کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ورڈکٹ اپنا دیا ہے جو کہ جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، الیکشن کمیشن اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ دیکھیں، اب جواب دہ تو ہونا پڑتا ہے، اور نوبڈی از ابو لا، اور آپ نے دیکھا گیلانی صاحب کی جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا ان پہ بھی کنٹیمپٹ لگایا گیا تھا، اور اگر اس کیس میں کنٹیمپٹ لگتا ہے تو اس میں پرائم منسٹر کا مطلب ہوتا ہے کیبنٹ کو بھی ساتھ طلبی جو ہے وہ کی جائے گی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، اگر میں انالائز کروں اس ساری پوزیشن کو، سچویشن کو، تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا پی ڈی ایم جو وہ شہید ہونا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے کیونکہ انہوں نے پبلک کے پاس ووٹ مانگنے جانا ہے،
تو اسے شہید کیسے ہوگی سر؟ وہ چاہتے ہیں نا کہ وہ مظلوم بنے، پبلک کے آگے جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں ہے پبلک میں ووٹ مانگنے کا۔ کس بات پہ ووٹ مانگیں گے؟ مہنگائی عروج پر ہے، انفلیشن کی حالت آپ نے دیکھی ہے، کوئی گورننس آپ کو نظر نہیں آتی، مار پیٹ اور وکٹمائزیشن 21 پہ چلی گئی ہے جو 23 پہ جانے والی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ملک کے معاملات کی وجہ سے میں امریکہ نہیں جا سکا اور آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے کہا تو آرام نال بحث اسی نہیں دینے پیسے۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنا ایکسپرٹ بلایا، اپنا اسحاق ڈار صاحب بلائے، ڈالر کا انہوں نے کہا کہ اور مائی ڈیڈ باڈی ڈالر اوپر نہیں جائے گا۔ اب ہم نے تو سنا ہے کہ 305 پہ ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے کل پہ، کل تو میاں عمران مسعود صاحب، ساری کابینہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں ساری کابینہ فولڈ ہو جائے گی، اس طرح سے ہوگا کچھ؟ دیکھیں اگر پرائم منسٹر ڈی سیٹ ہوتا ہے تو کیبنٹ ختم ہو جاتی ہے نا، کیبنٹ بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، سیاسی سوال کے بعد آپ کے میں احمد اویس صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر یہ بتائیں کہ جو ہاؤس آف شریف ہے وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی بلی دینا چاہتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بعد میں سمپتھی لینا چاہے گی؟ سوری دوبارہ بولیے گا ذرا۔ سر میں سر آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر جس طریقے سے ٹیکنیکلٹی، تھوڑا سا سیاسی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملات چلا رہے ہیں جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہاؤس آف شریف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی بلی دینا چاہتے ہیں تاکہ سمپتھی لے سکیں۔ میرا خیال ہے بلی والی بات نہیں ہے جی، یہ تو یہاں پہ ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا گروپ جو ہے ان ساروں نے بیسیکلی پاکستان کے آئین کے تحت جو اوتھ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے اس حد تک کہ آئین اوتھ میں یہ ہر ایک نے یہ دو سینٹنس بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک یہ کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور دوسرا یہ کہ آئی ول ناٹ لیٹ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انفلوئنس مائی آفیشیل فنکشننگ۔ اب یہاں پر ہر ایک نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کو پارٹنر کر دیا، یہ کیری نہیں کی، اور آئین کا نہ آئین کو پروٹیکٹ کیا نہ ڈیفینڈ کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کو جب آپ اوپنلی ڈیفائی کریں گے ایک ججمنٹ کے اوپر تو پھر آپ آئین کہاں رہ گیا باقی؟ اچھا سر، آئین سے یاد آیا مجھے، آئین کا آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court۔ تو سر یہ کس طرح سے سپریم کورٹ کو مائنس کر رہے ہیں سر؟ آرٹیکل 190 بڑا کلیئر اس کے اوپر آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی۔ تو یہ آپ یہ اوپن ڈیفائنس جو ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ ہم تو بڑے قانون اور رول آف لا کے پجاری ہیں، یہ ڈائکاٹمی جو ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اور یہ منافقت جو ہے خدا کے لیے نہیں ختم نہ ہوئی تو یہ ملک کو اس قدر خطرناک حالات میں پیدا کر دیے اس ملک کے لیے کہ اس سے یہ ایسا لگتا ہے کہ irretrievable سچویشن کا ہم جا رہے ہیں۔ احمد اویس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں ذرا میاں صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں۔ سر آپ کے سامنے ایک چیز میں نے بتایا یا تو کوشچن کر رہے ہیں۔ جی شارٹ سے سوال ہے کہ عرفان قادر نے کہا کہ سر جتنا مس کنڈکٹ چیف جسٹس کر چکے ہیں، بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو غالباً گھر جانا پڑے گا۔ سر شارٹ آنسر پلیز۔ نہیں دیکھیں یہ فضول سی بات ہے، اور اداروں کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں آپ نے سپریم کورٹ کی بھی دھجیاں اڑا دی معذرت کے ساتھ، پولیس بھی کمپرومائز ہماری ہو گئی، وکٹمائزیشن عروج پہ ہے۔ تو یہ سیاستدانوں کا یا پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہوتا ہے اداروں کا تحفظ کرنا اور ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھنا، کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اداروں نے، اور اداروں کے بغیر آپ کا جو ڈیموکریٹک یا آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے نا۔ آپ نے کسی کو بیسک رائٹ دلوانا ہے، کسی کو آپ نے جسٹس دلوانی ہے، آپ نے گورننس کرنی ہے، آپ نے سیکیورٹی کرنی ہے۔ تو اگر جو ادارہ آپ کے خلاف بولے یا ایک خلاف ڈیسیجن دے دے تو آپ اسے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ سٹیپ تو ہے پتھراؤ والا۔ آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں آپ کو یاد ہے کہ اسی جماعت نے پتھراؤ کیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر، اور 1997 بھی یاد ہے سر جب انہوں نے چیف جسٹس سجاد صاحب کو جو ہے انہوں نے بالکل آپ کے سامنے ہے وہ سارا۔ دیکھیں آپ ڈیموکریسی کو آپ بحال رکھنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی آپ سینکٹیٹی کو اگر آبزرو نہیں کرتے تو ڈیموکریسی کس طرح بحال رہے گی؟ ساری زندگی ساری پولیٹیکل جماعتوں نے اپنا سٹرگل کیا کہ مارشل لاء ختم ہو جائے، 58(2)B کا آپ نے خاتمہ کیا، پریزیڈنٹ کے پاس بہت بڑی پاور تھی، اس کو خاتمہ کر کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ انٹائٹل بھی کیا اور اس کو اسٹرینتھن بھی کیا۔ تو اب جب موقع آیا ہے کہ آپ گریس شو کریں، آپ سپریم کورٹ کی بات کو مانیں،
اور جائیں نا الیکشن میں، کیوں نہیں جاتے؟ سیاستدانوں کا تو کام ہے الیکشن میں جانا۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے علاوہ احمد اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر سب سے پہلے تو یہ جو 3 ججز کے خلاف ریفرنس لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، قانونی طور پر اور آئینی طور پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی اسٹرانگ اس کا یہ ریفرنس بن سکتا ہے؟ یہ اس کا کیا قانونی طور پر کیا جواب مل سکتا ہے اگر یہ ریفرنس دائر کرتے ہیں تو؟ بالکل بھی نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ تمام کے تمام اس وقت قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، جسٹس بندیال صاحب کے اوپر جو جس قسم کی کمنٹس کیے جا رہے ہیں، اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور یہ سپریم کورٹ کی تذلیل ہو رہی ہے، ایک ادارے کی تذلیل ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بہت مضبوط مانا، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت طاقت ہے، اور یہ سائیکولوجیکلی جب کوئی فرد طاقتور ہو جائے تو ادارہ کمزور پڑ جاتا ہے، یہ ادارے کو کمزور کر کے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ صورتحال ہے۔ احمد اویس صاحب، جی احمد اویس صاحب، اس سے پہلے ہم کچھ بھی کہنے سے پہلے عدلیہ کا جب بھی ذکر آتا تھا 100 دفعہ سوچتے تھے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے توہین عدالت نہ لگ جائے۔ اب تو کھلے عام تصاویر لگائی جاتی ہیں، عدلیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپنے کردار سے چیف جسٹس ثابت کریں کہ وہ ٹائیگر فورس نہیں ہے، تو اس طرح کے کمنٹس بھی آتے ہیں۔ ان کے کردار یہ میں آپ کی ایک بات آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، میں یہ بات جو ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ پوری لیگل فٹرنٹی جو ہے وہ بالکل یک زبان اور یک زبان ہو کے اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ پاکستان کے آئین کو اگر صحیح معنوں میں کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے تو پاکستان کا چیف جسٹس ہے، اور یہ بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہے، اور اس فیصلے کے اوپر جو بھی اس کی حکم عملی کرے گا، جو بھی اس کو ڈیفائی کرے گا، وہ نہ صرف یہ کہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا، بلکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی خلاف ورزی جو ہے دانستہ طور پر جیسے کی گئی ہے، جیسے پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو وہاں پہ ریزولوشن پاس کیا ہے، اٹ اماؤنٹس ٹو سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ آج نہیں تو کل ان کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے کی اٹمپٹ کرنے کے لیے جو آرٹیکل 6 کا ان کے اوپر جو ہے یہ کیس بنتا ہے، اور بالکل کلیئر بنتا ہے، انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ ممبر۔ جو تماشا کر رہے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور جو ان کے پیچھے یہ تماشا کرانے میں اگر کوئی اپنی سٹرنگ ان کی پل کر رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا کوئی پوری پتلی تماشے کے اندر، وہ اس ملک کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اتنی خطرناک یہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی پہلے اکنامک وائبلٹی ختم کی گئی ہے، اب وہاں کی آپ نے دیکھیے کہ عوام کی نظر کے اندر ایک سب سے بڑے ادارے کی تذلیل کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اچھا، مجھے سر میاں صاحب سے کچھ خاص باتیں پوچھنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائیے سر کہ کہیں کوئی دم رہ گیا ہے، مطلب کلیئر ڈیسیژن آ گیا عمر عطا بندیال صاحب کا، اور یہ کھل کے سامنے آ گئے کہ انہوں نے نینی کیس بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دائر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں سر، آرٹیکل 154 کا کہیں بھی جواز باقی رہ گیا عمر عطا بندیال صاحب کے ججمنٹ کے بعد؟ بالکل کسی قسم کا نہیں، یہاں پہ بلکہ پوری لیگل فٹرنٹی آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں پورے ملک کے وکلا جو ہے باہر نکل آئیں گے، بالکل، اور یہ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری لیگل فٹرنٹی کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان یہ ریڈ لائن کو کراس نہ ہونے دیں۔ ایگزیکٹلی، پاکستان کا آئین اور پاکستان کی چیف جسٹس جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ریڈ لائن ہے فار دی لیگل فٹرنٹی، ریڈ لائن ہے۔ سر میرے ساتھ رہیے گا، میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی بہت ملاقاتیں رہیں، آپ زرداری صاحب کے بھی بہت قریب ملاقاتوں میں رہے، آپ نے دیکھا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 2 حصوں میں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے جو بالکل اپنی آخری دموں کے اوپر ہے، اور بالکل میرے خیال میں یہ ان کو ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ ان کو حکومت مل گئی، ادروائز کوئی چانس تھا نہیں، لیکن اب وہ جب آئے ہیں تو وہ ایک
جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ آئے ہیں یہ ہندا مزاج لوگ، اب یہ اس درجے پہ پہنچ گئے. آپ یہ بتائیں سر، زرداری صاحب جو ہے وہ اس میں کوئی ٹوسٹ لیتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ کھوسا صاحب بھی، اعتزاز صاحب بھی، اور بہت سارے ماہرین جو ماہر ہیں، قوانین کے ماہر ہیں، وہ کیا کوئی ٹوسٹ درمیان میں لیں گے؟ کیونکہ کیا وہ اس طرح جائیں گے کہ عدالت کے خلاف یا عمر عطا بندیال صاحب کی جو ججمنٹ کے خلاف، کیا پیپلز پارٹی اس طرح ان کا ساتھ دے گی پی ڈی ایم میں؟ کیونکہ فضل الرحمان دے سکتا ہے، نون لیگ دے سکتی ہے، کیا پیپلز پارٹی بھی یہ کر سکتی ہے سر؟ دیکھیں، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے، اور پہلے تو یہ کہ احمد اویس صاحب ہمارے بڑے سینئر دوست بھی ہیں اور بڑا ان کا مقام ہے. انہوں نے جو باتیں کی بڑی ڈگنیفائڈ طریقے سے صحیح بات کی، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ چیمپئن رہی ہے ڈیموکریسی کو بحال رکھنے میں، ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی قربانی دی ان کے لیڈرز نے، وہ ڈیموکریسی اور اس ملک کے پیچھے ساری انہوں نے قربانی دی. 58(2)B کا خاتمہ بھی جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو، وہ پیپلز پارٹی کے زمرے میں جاتا ہے، ان کے کھاتے میں جاتا ہے. اور ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنی پاورز کو ختم کر کے نیچے پاورز دے رہا ہے اور ریسٹور کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو، اور پرائم منسٹر کے آفس کو، سیٹ کو وہ اسٹرینتھن کر رہا ہے. یہ کریڈٹ ہمیں ان کو دینا پڑے گا. میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ درمیان سے یو ٹرن لے کے غائب ہو جائے گی. یہی میں سننا چاہتا تھا، اور وہ کرے گی. یہ دیکھیں، یہ اتنا نقصان دہ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. پتہ نہیں ہے کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. پی ڈی ایم یہ کہاں گھوم رہی ہے، اور یہ کس قسم کی، یہ آپ نے اداروں کو پہلے ہی کمزور کر دیا. آپ نے انہی ججز کی، جو ہمارے سیشن کے ججز کی، آپ نے ویڈیو آپ نے خود لیک کروائیں. آپ نے جوڈیشری کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. آپ نے وہ ریکارڈڈ آڈیوز، ریکارڈڈ ویڈیوز آپ نے لیک کروائیں. آپ کے اداروں نے، نیب کو آپ نے ڈائلیوٹ کیا. اس حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے تمام اداروں کو مس یوز کیا، پولیس کو آپ نے مس یوز کیا. اور پنجاب میں آپ نے جو وکٹمائزیشن کی لہر آپ نے جو بھی چلائی، آج دن تک مسنگ پرسنز ہیں. کون اٹھاتا ہے ان بندوں کو؟ کہاں ان کو لے جایا جاتا ہے؟ 45 دن کون سے ادارے ان کو اٹھاتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں کسی کو. آپ نے لوگوں کے گھروں کی دیواریں توڑی، ان کے گھر کے اندر آپ گھس گئے. یہ رول ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پنجاب کا؟ از دس دا مینڈیٹ؟ مینڈیٹ تو کسی نے نہیں دیا ان کو. قوم نے تو مینڈیٹ نہیں دیا. وہ تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں آئے ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر کے رک کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنا ہے، اقتدار کسی اور کرنا ہے. تو اگر آپ ایک حصہ بن جائیں گے کسی موومنٹ کا، اگر آپ کسی حکومت یا کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا اگر ایز اے کیئر ٹیکر آپ آگے چلائیں گے، تو آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ آپ نے اس ملک کے اداروں کو کمزور آپ نے کیا. اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، سارے اداروں کے خلاف لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے فوج کے خلاف معذرت کے ساتھ، اب جوڈیشری کے خلاف شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ کس نے سنبھالنا ہے؟ کوئی باہر سے دنیا نہیں آئے گی، انہی سیاسی لوگوں نے سنبھالنا ہے. تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن آپ لیجئے. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس ملک کی قربانی مت دیجئے. چھوڑ دیں اس اقتدار کو، چلے جائیں الیکشن میں. آپ why don't you go to elections؟ اچھا سر، جب ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کیا چال ہے؟ 10 اپریل کے دن کو بہت زیادہ انڈر لائن کیا جا رہا ہے اور بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کچھ خاص وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم نیشنل کنسنسس کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس بات پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک ڈیٹ فائنل کر لی جائے، یعنی نیشنل الیکشنز کے اوپر. یہ کوئی خاص بات ہے یا کچھ کسی اور طرف بات جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو 25 مئی کا یاد ہو، اور اس کے بعد جب وہ اسلام آباد نہیں گئے تھے، ان دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری، اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے قانون، آئین اور اس ملک کو بچانے کے لیے، اس لوگوں کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے، عمران خان should be willing to sit with any government اور بیٹھ کے ایک کوئی لایا ملت تیار کر لیں. اور دیکھیں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ 1970 سے پہلے جو الیکشنز ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس میں 10 دن کا فرق ہوتا تھا ایم این اے اور صوبے کے الیکشن میں. جب ہم نے الیکشن لڑنا شروع کیا تو ہمارے اور قومی اسمبلی، صوبے اور قومی کے درمیان 3 دن کا فرق ہوتا تھا. پھر ایک زمانہ ہے کہ 1 دن ہی پورا الیکشن ہوتا تھا، جنرل الیکشن، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی کا بھی. اب آئین یہ بھی کہتا ہے کہ 1 دن آپ الیکشن کروائیے. اب یہ 2 دن کو ہونے جا رہے ہیں الیکشن، صوبے کے علیحدہ اور قومی کے علیحدہ. تو اٹ ڈز ناٹ میٹر.
اگر آپ انڈیا میں بھی تو سر ہوتا ہے نا, ہر اسٹیٹ میں الگ الگ انڈیا میں ہوتا ہے, انڈیا میں تو کیئر ٹیکر بھی نہیں ہوتا. اچھا لیکن نا یہ پاکستان ہے جہاں پہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے. اور سر یہ ایسی کیئر ٹیکر آپ نے تاریخ میں کبھی دیکھی ہے جو سارے کام خود کر رہی ہے؟ یہ بہت کیئر ٹیک کرتی ہے جی, بہت ٹیک کیئر کرتے ہیں, تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اچھا سر, بریک میں جانے سے پہلے ممکن ہے تو ایک دن اگر الیکشن ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں سب کی بقا ہے. تو اب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ پوائنٹ پہ تو سر جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ ہے. اب ہاں جی, اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کریں گے, کنٹیمپٹ لگے گی ان پہ. اچھا کنٹیمپٹ لگے گی اور اسمبلی وہ توڑے گے. اچھا سر, بریک کے بعد آئیں گے سر. میں یہی حل ہے اس وقت. احمد اویس صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ کنٹیمپٹ لگے گی, اور یہ بھی بتائیے گا بریک کے بعد کہ نواز شریف کی لندن سے سربراہی میں سابق صدر آصف زرداری, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مولانا فضل الرحمان اور اعظم نذیر تارڑ, رانا ثناء اللہ اسحاق ڈار اکٹھے بیٹھ کر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلوں کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اس کے اوپر بات ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس صاحب اسی سوال سے کنٹینیو کریں گے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ سے پوچھا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو صورتحال یہاں پیدا کی جا رہی ہے یہ تو ایسی ہے کہ چور بھی آنکھیں چورو چور, یہ سارے کے سارے جو جن کی کرمنل انٹینشن ہیں یہ جا کے ایک کانوکٹ سے جا کے مشورے کرتے ہیں سر, اور اس کانوکٹ کے مشوروں کے اوپر آگے چلتے ہیں. تو کہاں پاکستان کی خیر کی خبر آئے گی وہاں سے؟ جو بندہ جو قانون سے سزا یافتہ فیوجیٹو ہو کے ایبسکانڈر ہو کے یہاں سے بھاگا ہوا ہو, اور وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے متعلق مشورہ دے رہا ہو, وہ وہاں پہ ان کو یہ ایڈوائس کر رہا ہو. ویسے تو سر یہ انٹرنیشنل سوال ہے, آپ کی بات سے مجھے ایک سوال یاد آ گیا. مجھے یہ بتائیں سر, انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے کہ مطلب ادھر سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہماری طرف سے تو بھاگ کر گئے تھے, دوائی لینے گئے تھے, اس کے بعد آئی نہیں, مفرور کا ان کے پاس ایک قسم کے وہ مفرور ہیں نا سر, ایک قسم کے نہیں بلکہ مفرور ہی ہیں. اچھا سر, یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفرور آدمی, ورنہ یہ کوئی اور مہذب ملک ہوتا اور یہاں پہ صورتحال اور ہوتی تو وہ وہاں سے کان پکڑ کے اس کو اٹھا کے یہاں پہ جیل میں بند کرتے لا کر. اچھا نہیں, یہاں پوچھنا چاہتا ہوں سر, نواز شریف صاحب کو ادھر سے شاہی مہمان بنایا جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے, یہ انٹرنیشنل تعلقات میں کہاں پر بات ٹھہرتی ہے, یہ کہاں سے یہ بات چلتی ہے؟ یہاں سے ہمارا مفرور ہے اور ادھر سے ان کا جو مہمان ہے. یہی میں آپ سے اکثر کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال جہاں پہ پیدا ہو گئی ہے, یہ سارے مل کے پاکستان کی اس بات تو ڈیموکریسی کے نام کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن یہ آئیڈیالوجیکل پاکستان کا جو ایسنس ہے, جو پاکستان کی سب سے منفرد چیز ہے دنیا کے اندر, یہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ 1500 سال کے بعد پہلی دفعہ دنیا کے نقشے پہ آئی, اور جس کی بنیاد جو ہے وہ رول آف لا اور ایکوالٹی بیفور لا کی بنیاد کے اوپر یہ ملک بنایا گیا ہے. اور آپ نے یہ دونوں چیزیں پہلے آئیڈیالوجی کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کی. اچھا احمد اویس صاحب, میں آپ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بارے میں بات کرنی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو خبر بھی دیتا ہوں اور میاں صاحب کے پاس سوال کرتا ہوں. سر میاں صاحب, بڑی زبردست ٹویٹ آئی ہے, اگر آپ کہیں تو میں سناتا ہوں. جی پلیز. وہ یہ ہے کہ no chief justice has ever been accused of such misconduct. His tilt towards PTI is glaring and Chief Justice of Pakistan بندیال must resign. یہ سر کس نے کہا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ آئی ہے. سر احمد اویس صاحب, آپ سے میں بعد میں کمنٹ لیتا ہوں, میاں صاحب سے پہلے لے لوں. سر یہ کیا ٹویٹ آئی ہے سر؟ دس از ایبسرڈ. یہ ایک عجیب قسم کی ٹویٹ ہے, اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم بالکل کارنر ہو چکی ہے اس وقت. اور انہوں نے اتنی ایک عجیب سی حرکت کی کہ ایک ریزولوشن پاس کیا اور جوڈیشری کے اوپر تنقید بھی کی, اور انہوں نے اپنا ایک نئے انداز میں اپنی جنگ جو ہے وہ شروع کیا. دیکھیں, ان کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے دن بدن بڑی خوفناک سٹیٹمنٹس دیں گی پی ڈی ایم, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈی سیٹ ہوگا. اچھا, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور یہ ڈی سیٹ ہونے سے پہلے نیشنل اسمبلی یہ توڑے گا. اچھا, کیوں توڑے گا سر؟ یہ اس لیے توڑے گا کہ ہار ہے نا اس کی. ہاں اوکے, یہ جب یہ ڈی سیٹ ہوگا تو پھر کسی اور کو لانا نہیں سر, ہار ہے لیکن یہ الیکشن کے تو قابل ہی نہیں ہے, الیکشن میں تو لڑ نہیں سکے, پھر کیا کریں؟ وہ جماعت تو لڑ سکے گی نا ان کی, یہ خود تو شاید یہ نہ لڑ سکے,
لیکن آپ نے اس طرف جانا نا کہ ایک دن الیکشن ہونا ہے اس ملک میں. اوکے اس ملک میں ایک دن الیکشن ہونے کی طرف جانے کی طرف یہ تیاری ہو رہی ہے. سر وہ ہار ہی تو برداشت نہیں کرتے, ان کے ذہنوں میں یہ لکھا گیا ہے, جیسے مریم کہتی ہے کہ ہم حکمران خاندان. دیکھیں وہ پھنس گئے ہیں نا. یہ جب نو کانفیڈنس کیا تھا تو آپ نے عوام کو ایک ہوپ دی تھی کہ اس ملک کو میں آؤں گا, میں ٹھیک کر دوں گا, یہ ناکارہ آدمی ہے, فلاں فلاں فلاں. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, اور جو یہ کیا انہوں نے وہ سب کی دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے پھر سے وہی تذلیل کی, وہی آڈیو لیکس, وہی وکٹمائزیشن, وہی سارا. پریکٹیکلی اس وقت دونوں جو کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں وہ پی ڈی ایم نے اپنے لگوائے ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ پنجاب کے بھی ان کے نامنی تھے اور وہاں سے چلیں کے پی کے نے تو مل کے فیصلہ کر لیا تھا. تو لہٰذا ان کا کنٹرول ہے اس وقت صوبے پنجاب پہ بھی, اور صوبہ پنجاب پہ بھی ساری سیاست ہوتی ہے, پورے پاکستان کی ہوتی ہے. تو سر حالات اگر قابو سے باہر نکل جائیں گے تو جس طرح سے مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ذکر کیا اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب نے مل کر حالات ایسے کر دیے ہیں کہ ہمیں مارشل لاء کی طرف جانا پڑے, تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کوئی حالات؟ دیکھیں بڑی ہی خوفناک اور بڑی ہی مایوسی والی پوزیشن ہوگی کہ اگر سیاستدان جو ہیں, سیاسی جماعتیں اگر فوج کو آوازیں دینے شروع کر دیں کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ. ہم تو اس مسئلے سے پچھلے کئی سالوں سے نبڑ رہے ہیں, اور آرمی کو ہونا یا مارشل لگانا یہ ایک ڈارک پیریڈ تھا اس پورے پاکستان, اور دنیا بس نہیں کرتی مارشل لاء کو, ہم آگے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اچھا سر احمد اویس صاحب آپ یہ بتائیے سر, یہ آپ کو میں نے ایک ٹویٹ بتائی, اس سے ایکسٹینڈڈ ٹویٹ کے اندر اور بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیز کمیٹڈ flagrant violation of a law and constitution to favor IKPTI. This blunt abuse of authority has led to an unprecedented revolt. اچھا سر یہ جتنی, اور اس میں کافی لمبی تھریٹ ہے اور سیدھا سیدھا تھریٹ کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس کو, تو اب میرا سوال تو سر irrelevant ہو گیا کہ وہ 13 رکنی بینچ کی ڈیمانڈ کریں گے یا فل بینچ کی ڈیمانڈ کریں گے, یہ بات عدالت میں لے کے جائیں گے یا عدالت کے فیصلے کو نہ مان کے ایک اور بینچ کی ڈیمانڈ کریں گے, یہ ساری باتیں تو irrelevant ہو گئی سر, بات تو کسی اور مہاجرائی پہ چلی گئی. فرمائیے گا احمد اویس صاحب. یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف چیف جسٹس عطا محمد بندیال صاحب جو ہے وہ جتنے اسٹرانگ سٹیپ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں جی کانسٹیٹیوشن کے لیے, یہ ان کی پرسپشن سے بالا تر تھا, یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور کیونکہ وہ 3 ججز کا یہ بھی ان کو پتا ہے, اور سارے پاکستان کی ہر لا لوئنگ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بینچ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہلاتا ہے. اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ایک بینچ کا, ایک جج کا, 2 جج کا, وہ ججز کا 5 ججز کا 3 ججز کا فیصلہ پورے سپریم کورٹ کا فیصلہ کہلائے گا. اور 5 جب ری کانسٹیٹیوشن آف بینچ ہوا تھا اس کے اوپر 5 جج صاحبان ہیں جو آج بیٹھ کے یہ مختلف قسم کی تعبیریں نکال رہے ہیں, انہوں نے سائن کیے ہوئے اس کے اوپر. احمد اویس صاحب آج جو موٹیویٹڈ یہ ایک جو ڈسینٹی ایک نوٹ جو بنا کے ان کا آ گیا ہے اطہر منیلا صاحب کا, اتنا عرصہ کہاں یہ چپ کر کے خاموش بیٹھے رہے تھے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈ دی بریکنگ آف سپریم کورٹ, اور اس کے بعد کیا پاکستان کا حال. اچھا سر لاء کو سمجھنے کے لیے اور بات کرنا چاہتا ہوں, میں یہی بات کہنے لگا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں بالکل جو یہ سوچ رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو یہاں ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف فیملی کی ہسٹری جو ہے یہ بائی ٹیمپرامنٹ فاشسٹ ہے, اور انہوں نے 97 کا واقعہ کے متعلق 1997 کو سر انہوں نے عدالت پہ حملہ کیا تھا. سر نہیں, وہ انہوں نے گور ایوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ گوہر کہ میں ایک رات کے لیے. اچھا لاسٹ ایک سر میاں صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سر آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں رہیں گے, حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ فرمائیے گا. دیکھیں جس نے بھی آج تک سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی لڑی ہے وہ ہارا ہی ہے ہمیشہ. آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کو ڈی سیٹ کیا مشرف صاحب نے, اور کس زبردست انداز میں وہ واپس آئے, اور پوری قوم نے پذیرائی دی ان کو, اور وہ بڑے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ چیف جسٹس واپس اپنی سیٹ پہ آئے. اور تو لہٰذا یہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو چیف جسٹس جو ہے وہ استعفیٰ دے دے. کین یو امیجن
کہ یہ پارلیمنٹ چاہ رہی ہے, یہ پی ڈی ایم چاہ رہی ہے, اور یہ سارے وہاں کے جو ایم این ایز بیٹھی یہ چاہ رہے ہیں, وچ از ٹوٹلی, میں کہتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. یہ ان کے سامنے راستے بند ہو گئے ہوئے ہیں, ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے, اپنی موت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آخری ان کے سر, آپ سلامتی کونسل کو دیکھنا سر, سلامتی بہت کونسل کا کیا شکریہ. اجلاس وزیر لگا تعلیم آتا ہے؟ پنجاب میاں عمران مسعود صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ان کے علاوہ سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فونک جڑے ہوئے تھے. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.